अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। हवेली दुल्हन की तरह सजी खड़ी थी। आज हवेली का वली अहद पूरे 2 साल बाद अमेरिका से वापस आ रहा था। सारे मुलाजमों की भागदौड़ लगी हुई थी। सब मुलाजिम ऐसे बौखलाए हुए थे कि जैसे अगर आज उनसे कोई गलती हो गई तो फिर उनकी खैर नहीं। कुछ मुलाजिम ड्राइंग रूम के पर्दे चेंज कर रहे थे तो कोई ड्राइंग रूम का नक्शा बदलने में लगा हुआ था। गर्ज के हर कोई ही काम में मसरूफ था। खानम बड़ी एहतियात के साथ सीढ़ियां उतर कर आ रही थी। उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता था और वो कभी भी दूसरी मंजिल पर ना जाया करती थी। मगर आज वो खुशी में इतनी पागल हो गई कि बहू को बुलाने के लिए खुद ही ऊपर पहुंच गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने के बाद ड्राइंग रूम में आ गई और उनके पीछे पीछे उनकी बहू सायरा बेगम भी वहीं पर आ गई। सायरा बेगम के बेटे ने आज 2 साल बाद वापस आना था, मगर उनसे ज्यादा खुशी तो खानम को थी। वो उनका सबसे लाडला पोता था। खानम, आप क्यों परेशान होती हैं? देखिएगा सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाएगा। मैंने अभी नाजिम को कॉल की है। वो कह रहे हैं कि बाहर के भी सारे मामला ठीक हैं, बस आप टेंशन ना लें। सायरा बेगम सास को तसल्ली देने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तसल्ली ना हुई थी। वो टेंशन के मारे इधर उधर काम करते मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। वो बेचारे भी उनसे यही कहते, खानम सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। मगर उनकी तो फिक्र कम ही ना हो रही थी। आज उन्होंने खानदान के बहुत से लोगों को दावत पर मदऊ किया हुआ था और अब बस 2-4 घंटे में ही मेहमान आने वाले थे। बहू, तुम जरा ड्राइवर को फोन लगाओ, अभी तक वो शाहजैन को लेकर क्यों नहीं आया? अब खानम बहू को ड्राइवर को फोन लगाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे गए हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके थे। खानम, क्या करती हैं आप? आप तो जानती हैं कि शाहजैन को आने में बहुत वक्त लगेगा। हम गाँव में रहते हैं। पहले ड्राइवर शहर जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट, और फिर वहां से जब वापस आएगा तो तब तक दोपहर हो चुकी होगी। सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए सास को कहा तो उनका मुंह बन गया। वो तो समझ रही थी कि वो लोग बस आते ही होंगे। खानम, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गई हैं, आपको आराम करना चाहिए। सायरा बेगम अब सास को आराम करने का कहने लगी। अरे नहीं, हमें कहीं सुकून नहीं आएगा जब तक हमारा शहजादा आ नहीं जाता। हमने कहीं नहीं जाना। खानम नफी में सर हिलाने के साथ साथ बात भी कर रही थी। उनकी बेताबी देखकर तो सायरा बेगम मुस्कुरा कर रह गई। सायरा बेगम कुछ देर तो सास के पास बैठी रही, मगर फिर दोपहर के खाने के इंतजामात देखने के लिए बावर्ची खाने में आ गई। वैसे तो सब मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम बाहर डेरे पर किया जा रहा था और उसके लिए गांव का एक बहुत बड़ा बावर्ची आया हुआ था, जिसने बहुत सारी देगें बनाई थी। मगर बेटे के लिए खास तौर पर खाना सायरा बेगम ने हवेली के बावर्ची खाने में ही बनवाया था, जिसकी देखभाल करने के लिए वो अब वहीं पर जा रही थी। उन्होंने सारी डिशेस ही शाहजैन की पसंद की बनवाई थी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। वो वक्त भी आ गया जब शाहजैन शाह का काफिला हवेली पहुंच गया। घर की खवातीन और मर्द हजरात सभी हवेली के दरवाजे पर खड़े शाहजैन का इस्तकबाल कर रहे थे। खानम अब पोते के सर पर बोसा देते हुए उसे बहुत सारी दुआएं दे रही थी और बार बार ही दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें भी साफ कर रही थी, क्योंकि पोते को पूरे 2 साल बाद देखने की वजह से बार बार ही उनकी आंखें नम हो रही थी। अरे खानम, क्या करती हैं आप तो ऐसे रो रही हैं कि जैसे मैं 10 साल बाद आया हूँ। सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं, शाहजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर तो खानम के सिवा सभी मुस्कुराने लगे। वो रजिया बेगम को खानम ही बुलाता था, हालांकि वो उसकी दादी थी, मगर वो उन्हें दादी कहकर नहीं बल्कि खानम कहकर पुकारता, और उस पर खानम को भी कोई एतराज न था। सभी लोग शाहजैन के साथ ही अब हवेली के अंदर आ गए। खवातीन मेहमान हवेली के अंदर बैठी वलीअहद को देखने का इंतजार कर रही थी और मर्द मेहमान डेरे पर बैठे शाहजैन का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ से ही शोर गुल का समा था। सभी शाहजैन से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आज पूरे 2 साल बाद गांव लौटा था, इसीलिए ही गांव के लोग उसे देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। हवेली के सभी लोग अब डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे और मेहमानों को भी मेहमान खाने में खाना खाने के लिए पहुंचा दिया गया था। हवेली के खास मुलाजमीन हवेली के लोगों को खाना सर्व करने के बाद डाइनिंग टेबल के इधर उधर ही खड़े थे कि कहीं कोई हुक्म ना आ जाए, और दूसरे मुलाजमीन मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे। शाहजैन बेटा, ये तुम्हारी फुप्पी हैं आफ्ताब बेगम। खानम अब शाहजैन से उसकी फुप्पी का तारुफ करवा रही थी। वो जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी फुप्पी को देख रहा था। शाहजैन के अमेरिका जाने के कुछ रोज बाद ही वो हवेली आई थी, इसीलिए ही वो उन्हें पहली मर्तबा देख रहा था।
دادی کے کہنے پر اس نے سر جھکا کر پھپھو کو سلام کیا تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ وہاں پر صرف ایک ہی انسان غیر موجود تھا اور وہ تھی آبدہ بیگم کی لاڈلی بیٹی انوشے۔ انوشے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی اور اسے ویسے بھی شاہ زین کے استقبال کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے ہی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سبھی لوگ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ آپس میں خوش گپیاں بھی کر رہے تھے۔ سب شاہ زین سے امریکہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ بھی بڑی خوشی سے وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ اس نے پورے 2 سال وہاں گزارے تھے اور اسے امریکہ کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں معلوم ہوئی تھی۔ امی جان، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اب میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ پلیز دھیان رکھیے گا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شاہ زین رومال سے ہاتھ صاف کرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی نے بھی اسے نہ روکا، کیونکہ سب کو ہی احساس تھا کہ وہ ایک لمبے سفر کے بعد پاکستان آیا ہے۔ شاہ زین نے تو حویلی والوں کو منع کیا تھا کہ میرے آنے پر کوئی دعوت وغیرہ نہ رکھیں۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور کسی سے نہیں مل پاؤں گا، مگر خانم نے تو کسی کی بات نہ مانی اور اتنی بڑی دعوت رکھ دی۔ اب انہیں تھوڑی تھوڑی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ مہمانوں سے ملے بغیر ہی اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلا گیا۔ بھلے ہی انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پوتے کو نہیں روکا۔ انہیں اپنے پوتے کا آرام زیادہ عزیز تھا۔ شاہ زین جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اسے 2 سال پہلے کا منظر یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ 2 سال پہلے اس کے دادا بھی زندہ تھے اور جس دن وہ جا رہا تھا وہ اسے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اب شاہ زین اسی صوفے پر بیٹھ کر آج سے 2 سال پہلے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ارے دادا جان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ 2 سال کی ہی تو بات ہے، جھٹ سے گزر جائیں گے۔ پھر جیسا آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ افضل شاہ ابھی پوتے کے کمرے میں آئے تھے اور آتے ساتھ ہی اسے امریکہ جانے سے روکنے لگے، حالانکہ آج شام کی ہی اس کی فلائٹ تھی اور اب صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شاہ زین انہیں سمجھا رہا تھا کہ وہ 2 سال بعد واپس آ جائے گا، مگر وہ کوئی بھی بات نہ سمجھ رہے تھے اور مسلسل اسے روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ بیٹا، کیا معلوم کہ 2 سال بعد میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ میری خواہش ہے کہ تمہارے سر پر صحرا سجا دیکھوں اور تم ہو کے فرنگیوں کے ملک بھاگے جا رہے ہو۔ افضل شاہ پوتے سے شکایت کر رہے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا پوتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے سر پر صحرا سجا دیکھ لیں، لیکن شاہ زین پہلے ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حویلی والوں سے کہہ دیا کہ وہ پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دادا جان، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ دیکھیے گا 2 سال بعد جب میں واپس آؤں گا تو آگے سب سے پہلے آپ ہی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ شاہ زین کرسی سے اٹھ کر دادا جان کے پاس صوفے پر آ بیٹھا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ یہ بات کرتے وقت اس کی آواز بھی گیلی ہوئی، کیونکہ اس کے دادا کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس کا دل بھی انہیں یوں چھوڑ کر جانے کو نہ کر رہا تھا، مگر اسے اپنی پڑھائی بھی تو مکمل کرنی تھی، اسی لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے تو اب خدا کو ہی منہ دکھانا ہے۔ بہت جی لیا، اب تو تم بچوں کی باری ہے۔ شاہ زین افضل شاہ کے کندھے سے لگا بیٹھا تھا اور وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کی باتیں شاہ زین کو اپنے دل پر تیر کی طرح چبھ رہی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجبور تھا اور اسی مجبوری میں اسے امریکہ جانا تھا۔ شاہ زین صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ماضی کی یادوں کو سوچتے ہوئے اچانک ہی حال کی تلخیوں میں کھو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے واپس آنے تک وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ شاہ زین کے امریکہ جانے کے 6 ماہ بعد ہی وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا مگر آ نہ پایا، کیونکہ وہ 2 سال کی ویزا پر گیا تھا۔ 2 سال گزارنے سے پہلے وہ امریکہ سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ وقت بھی اس نے بہت مشکل سے گزارا۔ وہ ان دنوں بہت زیادہ تڑپتا رہا۔ اس کی ماں نے اس کے دادا کی تصویریں بھی اسے واٹس ایپ کی تھی، لیکن پھر بھی اسے سکون نہ ملا۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی خود پر ضبط کر گیا، کیونکہ وقت تو وقت ہے جو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت کی سب سے بڑی اچھائی یہی ہوتی ہے کہ جیسا بھی ہوتا ہے گزر جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہی اچھائی برائی بھی بن جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کچھ کر نہ سکے اور وقت گزر جائے تو اس سے بڑا پچھتاوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ دیر تو شاہ زین صوفے پر بیٹھا ماضی کو یاد کرتا رہا، مگر پھر اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر آیا اور آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گیا
وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اور تھکن کی وجہ سے اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ اسے بہت جلد ہی نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے گھنٹے کیسے سوتا رہا۔ اب اس کی تھکاوٹ مکمل طور پر اتر چکی تھی، اسی لیے وہ فریش ہونے کے بعد باہر آ گیا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی وہیں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک سے اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو انتہا کی خوبصورت تھی اور اب ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو شاہزین اسے ہی دیکھتا رہ گیا اور پھر اپنا خیال جھٹک دیا، کیونکہ وہ اتنا بھی گرا ہوا نہیں تھا کہ ایک ملازمہ کو اس نظر سے دیکھے۔ چائے پینے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر اپنی ویگن نکال کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ ابھی رات کے کھانے میں بہت وقت تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اسی دوران گاؤں کا چکر لگا لیا جائے۔ جب وہ 1.5 گھنٹے بعد گاؤں گھومنے کے بعد حویلی واپس آیا تو وہی لڑکی لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ شاہزین نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر پھر اپنے خیالات جھٹک دیے، کیونکہ وہ خود کو اتنا بھی گرا ہوا ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ملازمہ سے محبت کرے۔ پہلے تو اس نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا، مگر اب دوسری ملاقات کے وقت وہ بالکل بھی رخ دوسری طرف نہ پھیر پایا اور وہیں پر کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کو بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے فون پر باتیں کیے جا رہی تھی۔ شاہزین اس سے تھوڑے فاصلے پر آم کے پیڑ کی اوٹ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، اسی لیے شاید وہ لڑکی اسے نہیں دیکھ پائی، اور ویسے بھی اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ نہ جانے حویلی والوں کو کیا ہو گیا ہے، ملازموں کے ہاتھ میں بھی فون پکڑا دیے ہیں۔ وہ اب عجیب سا منہ بنا کر بڑبڑا رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ انوشے ملازمہ ہے، حالانکہ وہ تو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ کچھ دیر وہیں پر کھڑا رہنے کے بعد وہ حویلی کے اندر آ گیا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ملازمہ کام کیوں نہیں کر رہی اور باہر کس سے فون پر باتیں کر رہی ہے۔ یہی خیال اسے ستا رہا تھا، اس لیے اسے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر وہ اب لان کا نظارہ کر رہا تھا۔ انوشے اب بھی ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ حویلی کا ولی عہد اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ انوشے گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور ویسے بھی وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کا مقابلہ تو خاندان کی کوئی لڑکی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اپنے ددیال میں رہتی تھی تو تب بھی سب لوگ یہی کہتے تھے، اور اب وہ اپنے ننیال آ گئی تھی تو یہاں پر بھی سب کا یہی حال تھا۔ اس جیسی حسین لڑکی پورے خاندان میں نہ تھی اور سبھی اسے پسند کرتے تھے۔ ننیال میں آنے کے بعد بھی اس کے 2 پروپوزل آ چکے تھے، جو اس نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیے تھے کہ ابھی اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ اس کی ماں نے بھی اس پر زبردستی نہ کی، کیونکہ ابھی تو اس کی عمر محض 19 سال تھی۔ کچھ دیر تو شاہزین وہیں پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور جب اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تو وہ کھڑکی کے آگے پردہ ڈال کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر تو وہ انوشے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ وہ اسے ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی ملازمہ بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اور اتنی نازک بھی۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اس کے موبائل پر بار بار ہی اس کے دوستوں کی کالز آ رہی تھی۔ اس نے پڑھائی شہر سے کی تھی اور اب شہر کے دوست اسے خود سے ملنے کے لیے شہر بلا رہے تھے۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز ہی وہ پاکستان آئے گا اسی روز ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آئے گا، مگر اب اس کا حویلی میں تیسرا دن تھا۔ اسے بہت زیادہ سستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھنے کے بعد بھی بستر سے نہ اترا اور وہیں پر لیٹے لیٹے موبائل استعمال کرتا رہا۔ اس نے اپنے سبھی دوستوں کو میسیجز کر دیے کہ وہ آج دوپہر کو ہی شہر آ جائے گا اور 2-3 دن ان کے پاس ہی رہے گا۔ اس کا میسج کرنا تھا کہ بار بار ہی میسج کی ٹون بجنے لگی۔ ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ شاہزین کا ان باکس اب بھر چکا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اپنے دوستوں کے میسیجز کے جواب دیتا رہا اور پھر ہمت کر کے بیڈ سے اتر آیا۔ وہ اب ٹاول لے کر شاور لینے کے لیے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ نہانے کے بعد وہ باہر نکلا تو وہ خود کو بہت زیادہ فریش محسوس کر رہا تھا۔ اب صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اب اس کے پیٹ میں چوہے بھی دوڑنے لگے، کیونکہ وہ صبح جلدی ناشتہ کرنے کا عادی تھا، مگر آج اسے اتنی نیند آئی کہ وہ ناشتے پر ہی نہ پہنچ سکا۔ کچھ دیر پہلے ملازم اسے بلانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت بھی اس نے دروازہ نہ کھولا اور اندر سے ہی جواب دے دیا کہ اسے نیند آ رہی ہے اور اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم بیچارہ بھی اس کا جواب پا کر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد کوئی بھی اسے جگانے کے لیے نہ آیا۔
اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تولیے سے گیلے بال رگڑ رہا تھا۔ 10-15 منٹ میں ہی تیار ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کی خواتین ڈرائنگ روم میں بیٹھی خوش کپیوں میں مصروف تھی۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر فوراً ہی حویلی سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ سائرہ بیگم اسے ناشتہ کرنے کا کہہ رہی تھی، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ شہر جا کر بس لنچ کر لے گا۔ وہ اب اپنی بیگوں میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل رہا تھا اور انوشے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ اکڑو شخص بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ اس نے جو شاہزین کے بارے میں سن رکھا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی بیگوں نکال کر باہر نکل گیا تو وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ بھی خواتین کے ساتھ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ انوشے بیٹا، کیا تمہاری چھٹیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ وہ خانم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو خانم نے فوراً سے اس کی چھٹیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ نانی جان، بس 1 ہفتے کی چھٹی ہی رہتی ہے، اس کے بعد میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ اس نے بڑے آرام سے بات کی، مگر اس کی بات سن کر تو خانم کو سانپ سونکھ گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ انوشے اب بھی روز شہر سے آتی جاتی رہا کرے گی۔ پہلے بھی وہ ہر روز ہی شہر سے واپس آ جاتی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہینے میں 1 مرتبہ ہی واپس آئے گی اور ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لے گی، کیونکہ آنے جانے میں اس کا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا اور وہ شام کو ہی حویلی واپس آ پاتی اور صبح سویرے اسے پھر سے کالج کے لیے نکلنا ہوتا۔ اسی لیے ہی اس نے سوچ لیا کہ اب وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہے گی۔ اس کا کالج اب ختم ہو گیا تھا اور اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اماں جان، میں کیا کہوں، یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ روز روز اتنی دور سے نہیں آ جا سکتی، اب آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں۔ ماں کی سوالیہ نظریں دیکھ کر عابدہ بیگم ماں کی آنکھوں میں دیکھے بغیر ہی جواب دینے لگی، کیونکہ وہ اس وقت خانم سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ خانم بہت زیادہ غصے میں تھی۔ آج تک ان کے خاندان سے کوئی بھی لڑکی یوں راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہی تھی، تو پھر وہ اپنی نواسی کو کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ انوشے بیچاری ماں اور نانی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے سے روکا جائے گا۔ نانی جان پلیز، اب آپ مجھے مت روکیے گا، میں نہیں رک سکتی، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے ہاسٹل میں ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ روز روز حویلی آنے سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خانم اسے روکتی، اس نے پہلے ہی ان کی بولتی بند کرا دی۔ خانم نواسی کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتی تھی، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی انہیں یہ قطعاً منظور نہیں تھا کہ ان کی نواسی یوں اکیلی شہر میں رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انوشے وہاں سے چلی گئی اور خانم اس کی پیٹھ تکتی رہ گئی۔ اماں، آپ یہ پرانے زمانے کی باتیں نہ کریں، انوشے آج کے زمانے کی لڑکی ہے اور اسے اپنی مرضی کرنے دیں۔ ساس کی پریشانی دیکھ کر سائرہ بیگم انہیں سمجھانے لگی، مگر پھر بھی خانم کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے خاندان کی لڑکی اکیلی شہر میں رہے، اور وہ بھی راتوں کو۔ یہی سوچ سوچ کر ہی وہ جھرجھری لے کر رہ جاتی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی نواسی کو خود سے اتنا دور نہیں بھیجے گی۔ اگر انوشے پڑھنا چاہتی ہے تو اسے روز ہی شہر سے گاؤں آنا پڑے گا۔ انوشے اپنے کمرے میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی نانی ضرور ہی اس کے لیے مسئلہ کھڑا کریں گی۔ وہ اپنے ماموں کے غصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پڑھنے سے ہی روک دیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس نے اپنے ماموں کو بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ شاہزین پورے 5 دن بعد حویلی واپس آیا تھا اور خانم اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ بیٹا، تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گئے تھے یا وہاں پر رہنے کے لیے؟ وہ اب شاہزین سے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ خانم، آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے بہت عرصے کے بعد ملا تھا، اسی لیے ہی وہ ضد کر رہے تھے۔ ہم سب دوستوں نے ان 5 دنوں میں بہت زیادہ انجوائے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم سب ایک ساتھ علی کے فارم ہاؤس پر ہی رہ رہے تھے۔ وہ اب خانم کو اپنی رہائش اور انجوائمنٹ کے بارے میں بتانے لگا، لیکن خانم کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ انہیں تو کچھ اور ہی ٹینشن لاحق تھی۔ وہ اب بھی انوشے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اسے کیسے روکے، کیونکہ وہ اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے سال تو وہ اس سے دور رہی تھی، بلکہ انہوں نے تو ابھی اپنی نواسی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب سے وہ حویلی آئی تھی۔ دراصل عابدہ بیگم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور حویلی والے اس شادی پر رضامند نہیں تھے، اسی لیے ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ان کے شوہر کی وفات ہوئی
تو ان کے سسرالیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، تو انہیں واپس ماں باپ کی دہلیز پر آنا پڑا۔ حویلی والوں نے بھی اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو خوش دلی سے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی اتنے سالوں میں اس کی یاد میں تڑپ رہے تھے۔ آبدہ، ذرا انوشے کو تو بلانا، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی انوشے کے ماموں خالد شاہ زمینوں سے واپس آئے تو تبھی خانم انوشے کو بلوانے کا کہنے لگی۔ وہ بیٹے کے سامنے ہی نواسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنے ماموں کو انکار نہیں کر پائے گی۔ ماں کا حکم سنتے ہی آبدہ بیگم وہاں سے چلی گئی، مگر شاہزین خیالوں میں گم ہو گیا کہ آخر یہ انوشے کون ہے۔ وہ تو یہ نام پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ اس نے تو اس نام کا ذکر بھی کبھی اپنے گھر میں سنا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی پھپھو کے ساتھ ساتھ جوان بیٹی بھی آئی ہے، جب اسی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہی آبدہ بیگم انوشے کو لے کر نیچے پہنچی تو شاہزین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی پھپھو ذات ہے، لیکن اب ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ چکی تھی اور اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ جی نانی جان، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ آتے ساتھ ہی بڑے معدب طریقے سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ آبدہ بیگم کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ خانم کو نانی جان کہہ رہی تھی۔ اب تو شاہزین کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ بیٹا انوشے، دراصل بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی تم ہاسٹل میں رہو، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم پڑھائی ہی ختم کر دو۔ اور کتنا پڑھو گی؟ جتنا پڑھ لیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ خانم بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اب انوشے کو سمجھانے لگی تھی۔ نانی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو اس کی آنکھیں ہی نم ہو گئی۔ اسے پڑھائی بہت زیادہ پسند تھی اور اس کے بابا کا خواب بھی تھا۔ وہ اسے ایک بہت بڑی پروفیسر بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور وہ اپنے باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ نانی جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیسے پڑھائی چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے پروفیسر بننے کا کتنا شوق ہے اور اس کے لیے مجھے مزید پڑھنا ہوگا۔ ابھی میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ اب ان کی منتیں کرنے لگی۔ بیٹا، میں کیا کروں؟ مجھے یہ بالکل بھی منظور نہیں کہ تم حویلی سے اتنا دور رہو۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں ہر روز ہی واپس آنا پڑے گا۔ وہ نواسی کو سمجھا رہی تھی اور خالد شاہ حیرت سے ماں اور بھانجی کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہاسٹل میں رہنے کی بات کرے گی۔ انوشے، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ حویلی کی عزت یوں ہاسٹلوں میں رولے گی؟ مجھے یہ بالکل بھی منظور نہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم گھر پر بیٹھو، بہت پڑھائی کر لی۔ وہ غصے سے بولے تو انوشے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فوراً ہی اس کے رخسار پر چمکنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو شاہزین کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا۔ خالد شاہ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ شہر جا کر پڑھے، کیونکہ وہ شاہ فیملی کی عزت تھی۔ شاہزین بھی اپنے باپ کی طرح سوچ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے انوشے کے لیے برا لگ رہا تھا۔ اسے تو اس کا نام ہی بہت زیادہ پسند آیا تھا اور وہ بار بار ہی زیر لب اس کا نام دہرا رہا تھا۔ مگر ماموں جان، میں کیسے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ… انوشے بیچاری اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس کی ماں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ انوشے، اب میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ آج سے تمہاری پڑھائی ختم اور آئندہ تم نے پڑھائی کی ضد نہیں کرنی۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے خالد شاہ وہاں سے چلے گئے اور وہ بیچاری آنسو بہاتی رہ گئی۔ اسے اپنی بہت زیادہ سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی اسی وقت وہاں سے چلی گئی اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور زمین پر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہانے لگی۔ بابا، آپ کیوں چلے گئے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی مشکل میں آ جائے گی؟ اب میں آپ کی خواہش کیسے پوری کروں؟ یہ لوگ تو اتنے دقیانوسی سوچ کے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سن رہے اور مجھے پڑھائی سے بھی روک رہے ہیں۔ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی، کیونکہ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا۔ اسے اپنے ددیال میں اس طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ اس کا باپ بھی اسے پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے آج تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، لیکن یہاں پر آ کر تو اس کی ساری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ پہلے بھی وہ ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی، مگر خانم کی وجہ سے ہی وہ روز آیا جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ روز آنا جانا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس طرح اس کا بہت زیادہ وقت آنے جانے میں ہی ضائع ہو جاتا اور وہ صحیح طریقے سے پڑھائی بھی نہیں کر پاتی۔ اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ اپنی بات نہیں منوا سکتی، کیونکہ اس کے ماموں جب ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو دوبارہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے تھے۔ کتنی دیر تو وہ وہیں زمین پر بیٹھی اپنے باپ کو یاد کرتی رہی اور پھر خود پر کنٹرول کر کے باتھ روم کی طرف چل دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے اسی حویلی میں ہی گھٹ گھٹ کر جینا ہوگا۔ 2 دن بعد
بیٹا تم ایسا کرو کہ شاہ زین کے کمرے کی صفائی کر دو، کیونکہ آج بلقیس نہیں آئی اور اسے بلقیس کے ہاتھ کے علاوہ کسی ملازم کے ہاتھ کی صفائی پسند نہیں۔ عابدہ بیگم ابھی اس کے کمرے میں آئیں اور اسے شاہ زین کے کمرے کی صفائی کرنے کا بولنے لگی۔ وہ جو موبائل استعمال کر رہی تھی سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ امی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں اس اکڑو شخص کے کمرے کی صفائی کروں گی؟ میں کوئی اس کی ملازمہ نہیں ہوں جو اس کے کمرے کی صفائی کرتی پھروں۔ اگر بلقیس نہیں آئی تو پھر کسی اور کو بھیج دیں۔ وہ بدمزہ ہو کر بولی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ وہ یہ سننے کے باوجود بھی کہ شاہ زین کو بلقیس کے کام کے علاوہ کسی ملازمہ کا کام پسند نہیں آتا، کام کسی اور کو سونپنے کا کہہ رہی تھی۔ بیٹا تم سے کہا تو ہے کہ اسے کسی اور ملازمہ کا کام پسند نہیں، بس تم اس کے کمرے کی صفائی کر دو۔ تم تو ویسے بھی فارغ بیٹھی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بیچاری کچھ کہتی، وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی لیے اسے مجبوراً شاہ زین کے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ اب اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ شاہ زین کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے الماری سے ایک نئی بیڈ شیٹ نکالی اور بیڈ پر بچھانے لگی، کیونکہ پہلے والی بیڈ شیٹ کچھ میلی سی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیڈ شیٹ بچھا ہی رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا مردانہ وجاہت سے بھرپور مرد اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زین ہی تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ اسے کسی کا بھی اپنے کمرے میں یوں آنا پسند نہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ آتے ساتھ ہی اس پر بھڑک اٹھا۔ وہ تو یہ بھی بھولا بیٹھا تھا کہ وہ اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ مجھے بھی آپ کے کمرے میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ امی نے مجھے زبردستی صفائی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی رگوں میں بھی شاہ خاندان کا خون دوڑ رہا تھا، تو پھر کیسے وہ خاموش رہتی؟ اس نے بھی کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی بات کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر تو شاہ زین حواس باختہ کھڑا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بھولی بھالی لڑکی ابھی آنسو بہانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ 2 روز پہلے وہ ایسے ہی رونے لگ گئی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ہی مختلف ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پڑھائی کی وجہ سے اداس تھی، اسی لیے اس کے آنسو نکل آئے تھے، مگر اب وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکتی۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو مضبوط کر لیا، اور ویسے بھی وہ کسی سے دبنے والی نہ تھی۔ اس کی بات سن کر شاہ زین تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر پن کر دیے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ شاہ زین کی آنکھوں میں اس کے لیے ہلکی پھلکی پسندیدگی تھی، مگر انوشے کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے نفرت تھی، بلکہ وہ سارے حویلی والوں سے ہی نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی دقیانوسی سوچ سے تنگ آ چکی تھی اور انہی کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بے انتہا غصے میں بولا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ بھلے ہی وہ کسی سے دبنے والی نہ تھی، مگر اس وقت شاہ زین کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، آپ خود ہی بات سے بات نکالتے جا رہے ہیں۔ بھلے ہی وہ ڈری ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہمت کر کے اس کی بات کا جواب دے ہی دیا۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ پہلے تو شاہ زین نے ہی اس سے بات کی تھی، اس نے تو بس بات کا جواب ہی دیا تھا۔ انوشی کی بات سن کر تو وہ بھی کچھ خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے ایسا لگا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چھٹاک بھر کی لڑکی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہی چہرے پر غصہ سجائے کھڑا رہا۔ انوشی اب اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بالکل ہی اس میں ناکام رہی، کیونکہ وہ کسی عام شخص کی نہیں بلکہ شاہ زین شاہ کی گرفت میں تھی، جس نے اپنی فٹنس پر بہت کام کیا تھا۔ وہ ایک جوان جہان مرد، پھر کیسے وہ خود کو اسی گرفت سے آزاد کروا سکتی تھی؟ اچھا کیا بابا نے کہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ تمہاری بدتمیزی تو اور بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ وہ اب جان بوجھ کر ہی اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگا۔ اس کی بات سن کر تو انوشے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی کر لے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی تیرنے لگی، اور یہی دیکھ کر ہی شاہ زین کو سکون ملنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اس موز اور گھوڑی کو قابو میں کر لیا ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر فوراً سے ہی شاہ زین نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، اور وہ اسی وقت ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ جلدی میں تو وہ اپنا موبائل ہی وہیں پر بھول گئی جو وہ صفائی کے وقت اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے جاتے ساتھ ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ زین اس کے ساتھ ایسی بات کرے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ شہر کا پڑھا لکھا ہے اور اس کی سوچ کچھ مختلف ہوگی،
مگر وہ بھی بالکل اپنے باپ کی طرح ہی ثابت ہوا۔ اسے اپنے کمرے میں آئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ جلدی سے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی اور فوراً ہی دروازے پر پہنچ گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں ہوگی۔ مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ شاہ تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ جو پہلے کر چکے ہیں کیا وہ کافی نہیں تھا؟ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ شاہ کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بیچارہ تو اس کا موبائل واپس کرنے آیا تھا، مگر اس کا لہجہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے غصے میں آ گیا اور اپنے دل کی بات کو ایک طرف رکھ کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لینے آئے ہیں یہاں پر؟ وہ اب بھی غصے میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر دھاڑ رہی تھی۔ شاہ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور کوٹ کی جیب سے نوشے کا موبائل نکال کر اس کے پہلو میں پڑے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے موبائل رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی انوشے نے اپنے موبائل کو دیکھا تو اپنے ہی سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ اب تک اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کا موبائل شاہ کے کمرے میں ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا غصہ بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اسے شاہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بار بار انوشے کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا اور یہی سب کچھ سوچ سوچ کر وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ انہی سوچوں میں غرق رہی کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ حویلی میں تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے جیسے تیسے اپنی پڑھائی تو کرنی ہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں غرق رہنے کے بعد پھر وہ بستر پر آئی اور وہیں پر دراز ہو گئی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا، حالانکہ اب دوپہر کے کھانے کا ٹائم تھا۔ نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے۔ انوشے کو بہت زیادہ بخار بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی۔ شاہ خانم کے کمرے میں بیٹھا بڑے تحمل سے ان کی بات سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ بیٹا، آج تک میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ تم نے کہا کہ تمہیں امریکہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تب بھی میں نے تمہیں نہیں روکا، لیکن آج مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ خانم زندگی میں پہلی مرتبہ تمہید باندھ رہی تھی اور وہ بھی اپنے پوتے کے سامنے۔ پیاری خانم، آپ کو تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بلا جھجک بات کیجیے۔ آج تک میں نے آپ کی کوئی بات ٹالی ہے جو آج ٹالوں گا؟ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اور انوشے کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ اب انوشے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی غیر گھر میں جائے۔ جب خانم نے اپنی خواہش کا ذکر کیا تو شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے اس بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ بھلے ہی وہ اسے پہلی نظر میں پسند آئی تھی، لیکن اس کی بدتمیزی دیکھ کر وہ اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ بیٹا، کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس کو خاموش پا کر خانم دوبارہ سے سوال کرنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ خانم، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم 1 مہینے کا وقت لے لو، اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ فیصلہ میری مرضی کا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے خانم سے کہہ تو دیا تھا کہ اسے کچھ وقت چاہیے، مگر اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس وقت میں کیا کرے گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اقرار کر دے، لیکن اس کا دماغ بار بار ہی اسے انوشے کے بارے میں ورگلا رہا تھا، کیونکہ اسے اب بھی کمرے والا واقعہ نہیں بھولا تھا جب اس نے منہ چڑھا کر اس سے بات کی تھی۔ شام کے قریب ہی انوشے کی کچھ طبیعت سنبھلی تو وہ نیچے آ گئی۔ وہ نیچے آئی تو ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نانی جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ انہیں اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اکیلی ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ بیٹا، مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ کچھ روز کے اندر اندر ہی تمہارا شاہ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، اسی لیے تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ خانم، جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے پوتے کے کان میں یہ بات ڈالی تھی، اب نواسی سے بھی اسی بات کا ذکر کر رہی تھی۔ حالانکہ شاہ نے کچھ وقت مانگا تھا، لیکن وہ تو سیدھا نکاح کی بات کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، اس کا ذہن بنانا چاہ رہی تھی۔ خانم کی بات سن کر تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
مگر اس نے فوراً ہی ٹیشو سے صاف کر لیے کیونکہ وہ ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خانم کو کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ خانم بھی مسکرانے لگی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شرما رہی ہے۔ انوشیا اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ لوگ اسے پڑھنے نہیں دے رہے تھے اور اب اس کے اوپر ایک رشتہ تھوپ رہے تھے جو اسے بالکل بھی منظور نہ تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے، مگر اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی شاہزین کو نہ اپنائے گی کیونکہ اس کی سوچ بھی حویلی کے دوسرے لوگوں کی طرح دقیانوسی ہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس میں کپڑے اور کتابیں بھر اس نے کیش بھی بیگ میں رکھ لیا، پھر بیگ بنا کر بیڈ کے نیچے رکھ دیا اور بستر پر سو گئی۔ جب وہ رات کے کھانے پر نہ آئی تو سب نے یہی سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے، مگر ماجرا تو کچھ اور تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رات کو ہی حویلی سے چلی جائے گی اور شہر جا کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لے گی کیونکہ اسے گاؤں کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ اب ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی حویلی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ لان میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ چوکیدار گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر باہر پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی پہلے ہی منگوا لی تھی۔ وہ اس کے عزیز دوست مناہل کا ڈرائیور تھا جو اتنی دور سے اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ صبح کے قریب ہی شہر پہنچی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے ہی ایک اچھے سے ہاسٹل میں اس کی بکنگ ہو چکی تھی اور جاتے ساتھ ہی وہ سو گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اسے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ اب گھر والے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ ٹینشن کے باوجود بھی اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ دوسری طرف حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ صبح سویرے ہی سب کو پتہ چل گیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ انوشیا اپنے کمرے میں ایک کاغذ چھوڑ کر گئی تھی جس پر اس نے لکھ رکھا تھا کہ اسے شاہزین کے ساتھ شادی نہیں کرنی اور اسے آگے پڑھائی کرنی ہے، اسی لیے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ کاغذ شاہزین نے ہی دیکھا تھا، اسی لیے اب اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سائرہ بیگم پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ عابدہ بیگم کو تو کوئی ہوش ہی نہ تھا، وہ تو بس مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ ایک تو انہوں نے اس پر اس کی مرضی کے خلاف شاہزین کا رشتہ تھوپ دیا تھا اور دوسرا اسے پڑھائی میں بھی سپورٹ نہیں کیا۔ پھوپھو جان، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 2-3 خاص بندوں کو بھی لے لیا۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، مگر پھر بھی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ شہر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اکثر ہی ہاسٹل میں رہنے کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ سارا دن لگا کر پھر سے گاؤں واپس آ گیا، مگر وہ خالی ہاتھ ہی لوٹا۔ اسے انوشے کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اگلے روز وہ اسے گاؤں میں ہی ڈھونڈے گا، یہ نہ ہو کہ وہ گاؤں میں ہی کہیں چھپ کر بیٹھی ہو۔ اگلا دن بھی وہ سارا وقت اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے اس سے رشتے پر انکار کیا اور پھر گھر سے بھی نکل گئی۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اچانک سے اسے خیال آیا تو وہ اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے اپنے سب سے عزیز دوست علی کو انوشے کا نمبر سینڈ کیا تاکہ وہ اس کی لوکیشن نکلوا سکے۔ 10 منٹ کے اندر ہی علی کا میسج آ گیا، جسے دیکھ کر شاہزین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی کیونکہ انوشے کی لوکیشن معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح آرام سے ہی شہر جا کر اسے لے آئے گا کیونکہ اب اس کے بارے میں مکمل طور پر پتہ چل چکا تھا۔ صبح سویرے وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ہی شہر کے لیے نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ آ کر ہی سب کو سرپرائز دے گا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ اسی ہاسٹل پہنچ گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ وہ اب انوشے کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا۔ اس بیچاری کو تو علم نہ تھا کہ باہر کون ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہی اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن شاہزین کو دیکھ کر تو انوشے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ دندناتا ہوا اس کے کمرے میں آیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ
تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے بھاگنے کی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ پھر دیوار پر پن کرتے ہوئے کسی شیر کی طرح دھاڑا تو وہ بیچاری کام کر رہ گئی۔ تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تم مجھے انکار کرو، شاہزین شاہ کو انکار کرو۔ وہ اب لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں کسی صورت بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی مگر آنکھوں میں نفرت لیے اس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، تم سے پوچھ بھی کون رہا ہے؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لانے لگا۔ اس نے تو اسے اپنا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا اور اپنی ویگوں میں ڈال کر اسے علی کے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی نکاح کے انتظامات ہو گئے اور اب وہ سر جھکائے خاموشی سے مولوی صاحب کی بات سن رہی تھی۔ اب تک اس نے نکاح کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اچانک سے اسے اپنی کن پٹی پر کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ علی تھا جو اس کے ماتھے پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ اب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کی رضامندی معلوم کی تو وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ اسے نکاح قبول کروانے کے بعد مولوی صاحب نے شاہ زین سے اس کی رضامندی معلوم کی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد وہ اسے لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ ہی وہ آنسو بہاتی آئی، لیکن دوسری طرف شاہ زین خود پر فخر محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے ایک سر پھری لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول بیٹھا کہ کبھی اس نے اسے پسند بھی کیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ حویلی پہنچا تو سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے گیا ہے۔ جب شاہ زین نے بتایا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں تو سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اب بھی سب گھر والوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ انوشے نے بھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت نہ کی کیونکہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ان حویلی والوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے فیصلوں کی مخالفت کر سکتی تھی۔ سب کو اپنے رشتے کے بارے میں بتانے کے بعد وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور اسے اپنے کمرے میں بند کر کے دوبارہ نیچے آ گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ انوشے کو انکار کی سزا دے گا، بھلے ہی وہ اسے پسند کرتا تھا مگر اسے اپنی اینا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر تو شاہ زین کا بھی دل پسیج گیا۔ اس نے دروازے پر کنڈی لگائی اور دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ اس کی طرف پہنچ گیا۔ جیسے ہی انوشے کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگی اور اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ شاہ زین بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ انوشے، تم نہیں جانتی میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ میں تو تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگا تھا مگر جب تم نے شادی سے انکار کیا تو میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اسی وجہ سے ہی مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کرنا پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا اقرار بھی کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر تو اسے ایک شوق لگا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ پتھر دل انسان محبت کے جذبے سے ناشنا ہے مگر اس کے منہ سے یہ سب سن کر تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جو تم کہہ رہی تھی کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے تمہاری پڑھائی سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود ہی تمہیں روز یونیورسٹی چھوڑاؤں گا اور لے کر بھی آؤں گا۔ وہ اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے خوشی کی نوید سنا رہا تھا۔ اس کے منہ سے پڑھائی کا لفظ سن کر تو وہ بھی خوش ہو گئی کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ وہ اسی لیے اسے ناپسند کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کی پڑھائی کے خلاف تھا۔ یہ بات سن کر تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شاہ زین بھی خوش ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شاہ زین کی بے قراری تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب وہ زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا اور جب اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے آتا سارا راستہ ہی اس سے باتیں کرتا آتا۔ انوشے بھی اب اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی اکڑو قسم کا انسان ہے مگر وہ تو بہت ہی مہربان اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ انوشے بھی اب ہواؤں میں اڑنے لگی تھی کیونکہ اسے شاہ زین جیسا ہم سفر مل گیا تھا جو ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے۔ ان دونوں کی زندگی تلخیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی لیکن اب وہ اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھلا چکے تھے اور ان کی زندگی ایک حسین ترین سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔